सऊदी अरब में ईद उल फितर आज मनाई जा रही है। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के रूह परवरिश नमाज। मस्जिद नबवी में लाखों अफराद ने नमाज ईद के इज्तिमा में शिरकत की। हरमैन शरीफैन में ईद उल फितर की नमाज के बाद उम्मत मुस्लिमा के लिए खैर व बरकत, सलामती और फ़लस्तीन समेत दीगर मजलूम मुसलमानों के लिए दुआएं। इसराइली फ़ौज की जारहियत, बेजा रुकावटों और पाबंदियों के बावजूद मस्जिद अक्सा तकबीरात से गूंज उठी। फ़लस्तीनियों की बड़ी तादाद ने नमाज ईद अदा की। आज़ादी और अमन की दुआएं मांगी गईं। मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर, कुवैत, बहरीन और तुर्किये में भी आज ईद मनाई जा रही है। पाकिस्तान में ईद का चांद देखने के लिए मरकजी रुय्यते हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। जोनल कमेटियों के इजलास सूबाई दारुल हुकूमतों में होंगे। स्पार्को का कहना है आज शवाल का चांद नजर आने का इम्कान निहायत रोशन है। ईद का चांद इंसानी आंख से बआसानी देखा जा सकेगा। ओमान, बांग्लादेश, भारत, ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी ईद उल फितर कल होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेश की मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद। गुतेरेश का तनाज़ात और जंग से मुतासरा मुसलमानों के लिए हमदर्दी का इजहार। खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान की उम्मत मुस्लिमा को ईद उल फितर की मुबारकबाद। कहा, ईद मोहब्बत, अख़ुवत और यकजहती का पैगाम देती है। ट्रंप इंतज़ामिया के साथ मुलाकातें दोस्ताना रहीं। खित्ते के मुश्किल हालात में पाक अमरीका ताउन बामानी रहा। नई इंतज़ामिया के आने जाने से मुल्कों के बुनियादी मामला तब्दील नहीं होते। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए ख़ारिजा उमूर तारिक फ़ातमी की निजी टीवी से गुफ्तगू। कहा, अमरीका को वाज़ेह कर दिया है दहशतगर्दी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। तारिक फ़ातमी की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात। तारिक फ़ातमी ने मक़बूज़ा कश्मीर में भारतीय तसल्लुत और कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की खिलाफ वर्जी से आगाह किया। फितनाल ख़वारिज समेत किसी भी दहशतगर्द तंजीम को अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे। मर्दान में 6 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, अफ़वाद पाकिस्तान ने फितनाल ख़वारिज के ठिकानों को तबाह करके मुल्क को बड़े नुकसान से बचाया। दहशतगर्दी के इफ़रीत के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। अल्लाह में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द मारे गए। ISPR का कहना है हलाक दहशतगर्द इदारों समेत शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। इलाके में किसी भी मुमकिन दहशतगर्द को खत्म करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन किया गया। पीपल्स पार्टी का दरियाए सिंध से नहरें निकालने का मामला सदर के हवाले करने का फैसला। ज़रा का कहना है सदर आसिफ अली ज़रदारी मामला ईद के बाद वफाक से उठाएंगे। वज़ीर आज़म से CCI इजलास बुलाने का भी मुतालबा करेंगे। करम के कबाइल में तवील लड़ाई के बाद अमन मुआहिदा तय पा गया। फरीक़ैन का जंगबंदी और टल पारा चनार हाईवे की बहाली पर इत्तेफाक। मुआहिदे के मुताबिक फरीक़ैन हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं अमन मुआहिदा सूबे में अमन व इस्तेहकाम की जानिब अहम कदम है। हुकूमत फरीक़ैन के साथ मिलकर पायदार अमन के लिए काम करती रहेगी। मुस्लिमा के लिए खैर व बरकत और सलामती की दुआ करते हैं। सऊदी अरब हमेशा उम्मत मुस्लिमा की खिदमत के लिए कोशां रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से टेलीफोनिक राबता। ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने गज़ा में अमन के क़याम के लिए अमीर क़तर के किरदार और खुसूसी कोशिशों की तारीफ़ की। वज़ीर आज़म का ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक, ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान को भी फ़ोन। ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की। कुछ ले लिया लेकिन अभी भी लग रहा है कि कुछ लिया नहीं है, तो वो यहाँ पे फिर से आए हैं। हमने ऑलमोस्ट सब चीज़ें ले ली हैं और बस मेहंदी और चूड़ियाँ रह गई हैं। मैं अपनी फ्रेंड के साथ ही आई थी कि साथ मिलके आज गुजारते हैं। मेहंदी वगैरह लेने आई हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि लड़कियों की ईद कंप्लीट ही तब होती है जब आप चूड़ियाँ और मेहंदी लगाते हो। ईद की तैयारियों में सिर्फ एक दिन बाकी। लाहौर में भी ख़वातीन की शॉपिंग आखिरी मरहले में। कहती हैं रह जाने वाली ज्वेलरी खरीदने आई हैं।
دیگر شہروں میں بھی عید خریداری جوبن پر، بازاروں میں تل دھرنے کو جگہ نہیں۔ خواتین جیولری، مہندی اور چوڑیوں کی خریداری میں مصروف، مرد حضرات کو ریڈی میڈ سوٹ کے ساتھ ویسٹ کوٹ کی تلاش۔ گوادر میں کپڑوں کے بعد چپلوں کی دکانوں پر گاہکوں کا ہجوم، الگ الگ کپڑوں کے لیے میچنگ چپلوں کی تلاش۔ کراچی میں شاپنگ مکمل کرنے کے بعد خواتین نے بیوٹی پارلرز کا رخ کر لیا، بیوٹی پارلرز نے بکنگ بند کر دی۔ اسلام آباد میں عید شاپنگ کے بعد لڑکیوں نے مہندی کے اسٹالز پر ڈیرے ڈال دیے۔ چاند رات کی رونقیں دوبالا کرنے کے لیے گورنر ہاؤس میں خوش آمدید۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی جانب سے خواتین کے لیے اعلان، کہا چاند رات پر گورنر ہاؤس میں مفت مہندی اور چوڑیوں کا اہتمام ہوگا۔ تمام بہنوں، ماؤں، بیٹیوں کو خوشیوں میں شرکت کی دعوت دیتا ہوں۔ مہندی لگوائیں، چوڑیاں پہنیں اور عید کی خوشیاں منائیں۔ مہندی لگانے والی خواتین کو بھی 10-10 ہزار عیدی دی جائے گی۔ عید کی شاپنگ یا مشن امپاسبل، عید کی خریداری بھی، مہنگائی کی پریشانی بھی۔ ایک ہی بچے کا سامان خریدا اور پیسے ختم ہو گئے۔ لگتا ہے وزیر اعظم نے کہا تھا ہمارے کپڑے بیچیں گے، والدین کی دہائی۔ عید کی خوشیاں بچوں کی سج دھج کے بغیر ادھوری، والدین اپنے بجائے بچوں کی خریداری میں مگن، کہیں شلوار سوٹ تو کہیں پینٹ شرٹ کی تلاش۔ والدین کہتے ہیں مہنگائی اتنی ہے، بچوں کا پورا ہو جائے تو کسی نعمت سے کم نہیں۔ لندن میں ARY ڈیجیٹل کے تعاون سے چاند رات کا خصوصی اہتمام، اوورسیز پاکستانیوں کی بڑی تعداد امڑ آئی۔ مہندی کے اسٹالز پر خواتین کا رش، قوالی کا بھی اہتمام۔ مانچسٹر میں بھی چاند رات کو عید بازار کا اہتمام، کپڑوں اور جیولری کے اسٹالز پر رش۔ عید فیسٹیول میں تمام اشیاء پر خصوصی ڈسکاؤنٹ، خواتین کی بھرپور عید شاپنگ، کہا مناسب قیمت پر اچھی چیزیں مل رہی ہیں۔ مانچسٹر کے عید بازار میں پاکستان جیسا ماحول ہے۔ کراچی کے علاقے کورنگی کراسنگ پر لگی آگ 32 گھنٹے بعد بھی بجھائی نہ جا سکی۔ کورنگی کریک کی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں بورنگ کے دوران آگ بھڑک اٹھی تھی۔ چیف فائر آفیسر نے بتایا گیس کے پریشر میں کمی آنے پر ہی آگ پر قابو پایا جا سکے گا۔ ایسی آگ پر قابو پانے میں 2 سے 3 دن بھی لگ جاتے ہیں۔ آگ کی شدت بدستور برقرار۔ ماہرین کے مطابق زیر زمین میتھین گیس کے باعث آگ بھڑکی۔ پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کے مطابق گیس یا آئل کی کوئی لائن متاثرہ جگہ سے نہیں گزر رہی۔ تاثر یہ آ رہا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی یہ انفراسٹرکچر کو نقصان تو نہیں پہنچا، تو اچھی خبر یہ ہے کہ کوئی انفراسٹرکچر کو نقصان نہیں پہنچا، کوئی اس طرح کی کارروائی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ ڈرل کرتے ہوئے کوئی لائن آپ کی برسٹ ہو گئی جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہو رہی ہو، تو یہ انفراسٹرکچر بالکل بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا ہے۔ آگ کی اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کی گاڑیاں جائے وقوع پر پہنچ گئیں۔ انفراسٹرکچر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ یہ تاثر غلط ہے کہ انتظامیہ آگ بجھانے میں ناکام ہوئی۔ آگ کو اپنی جگہ محدود کیا گیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں گیس ذخیرہ بڑا ہے یا چھوٹا، ٹیکنیکل بنیادوں پر تفتیش جاری ہے۔ کمشنر کراچی نے کہا ابتدائی طور پر معلوم ہوا ہے کہ زیر زمین گیس کا ذخیرہ موجود ہے۔ نمائندہ پاکستان آئل ریفائنری زاہد میر بولے اس علاقے میں پہلے بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ بورنگ کے دوران گیس کا اخراج ہو جاتا ہے، عموماً 1 سے 2 ہفتوں میں یہ آگ خود بجھ جاتی ہے۔ قیام امن کے لیے جلد NFC اجلاس بلایا جائے، مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا مطالبہ، کہا امن کا قیام سنجیدہ اقدامات سے ہی ہوگا۔ تنظیم سازی کے ماہر کی نیوز کانفرنس سے دہشت گردی ختم نہیں ہوگی۔ وفاق خیبر پختونخوا کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے، فنڈز بھی اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ فنڈز روکنے سے دہشت گردی بڑھ رہی ہے۔ زم اضلاع صوبے کا حصہ، فنڈ صوبے کو ملنے چاہیے۔ ترقیاتی عمل تیز کرنے سے دہشت گردی میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ KP حکومت محدود وسائل میں دہشت گردی کا مقابلہ کر رہی ہے۔ وفاق کو مخالفانہ بیان بازی کے بجائے عملی اقدامات کرنے چاہیے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی باغ میں میجر سعد بن زبیر شہید کے گھر آمد، شہید کے والدین سے ملاقات میں تعزیت۔ وزیر داخلہ نے شہید میجر سعد بن زبیر کی خدمات کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس سمیت دیگر بھی موجود تھے۔
میجر سعد بن زبیر بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں شہید ہوئے۔ کراچی میں مائع کلاچی پھاٹک کے قریب تیز رفتار کار کی موٹر سائیکل کو ٹکر، حادثے میں موٹر سائیکل سوار نانا نانی جاں بحق، 89 زخمی، لاشیں اور زخمی بچی کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے ڈرائیور کو جناح ہسپتال سے حراست میں لے لیا۔ کراچی کلفٹن بلاک 2 میں کار سے ایک شخص کی گولی لگی، لاش برآمد۔ پولیس کے مطابق مقتول کی شناخت ساجد علی کے نام سے ہوئی، آن لائن ٹیکسی چلاتا تھا۔ مقتول کو ایک گولی ماری گئی۔ گاڑی کی ڈگی میں بھی خون کے نشانات ہیں۔ مقتول کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر مردہ حالت میں پایا گیا۔ مقتول کا فون، پرس موجود ہیں۔ کماڑی کا رہائشی تھا۔ صادق آباد میں جمال الدین والی کے قریب ڈاکوؤں کی فائرنگ، 3 افراد قتل، مارے جانے والوں میں عمر لونڈ، حذیفہ لونڈ، راہگیر خالد دھنوانی شامل۔ پولیس کے مطابق مقتول عمر لونڈ نے چند ماہ قبل ڈاکو شاہد لونڈ کو قتل کیا تھا۔ سرگودھا کے علاقے سیٹلائٹ ٹاؤن میں سنوکر کلب میں مسلح افراد کا نوجوان پر تشدد، ملزمان کی تشدد اور جدید اسلحے سے فائرنگ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ پولیس نے ویڈیو کے باوجود تاحال کسی ملزم کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ پانی کی شدید قلت، حیدرآباد میں چھوٹے ڈیم بننا شروع، سولر موٹر سے کھیت کو ضرورت کے مطابق پانی دیا جائے گا۔ 50 ایکڑ تک کے زمیندار سرکاری اسکیم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ چھوٹے ڈیمز میں اضافی نہری پانی محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ میرا گورنر دلوں کا گورنر ہے، دل سے عزت کرتا ہوں۔ گورنر سندھ کے سوربھ کے وعدے کو 11 دن ہو گئے، چیک کروں گا کہ ایم سی اکاؤنٹ میں پیسے آ گئے یا نہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کو فنڈز کا انتظار، کہا گورنر کے کام خبروں میں رہنے کے لیے ہیں، ہیڈ لائن چلنا بند ہو جائے تو یہ لوگ ختم ہو جائیں گے۔ غیر قانونی مقیم، غیر ملکی اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کے انخلاء کی ڈیڈ لائن میں 2 دن باقی۔ گزشتہ روز تک انخلاء کرنے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی تعداد 8,84,261 ہو گئی۔ واپس جانے والوں کے لیے خوراک اور صحت کی سہولتوں کے انتظامات کیے گئے۔ مقررہ تاریخ کے بعد متعلقہ افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ افغان طالبان نے ایک اور امریکی شہری کو رہا کر دیا۔ سابق امریکی سفیر زلمے خلیلزاد نے بتایا، امریکی خاتون فائے ہال کو کابل میں قطر کے سفارت خانے کے حوالے کر دیا گیا، انہیں جلد امریکہ روانہ کیا جائے گا۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کی بمباری سے مزید 25 فلسطینی شہید ہو گئے، 70 سے زیادہ زخمی۔ قابض فوج کی جارحیت سے ایمبولینس اور طبی عملہ بھی محفوظ نہیں۔ پناہ گزین کیمپ اور ہسپتالوں پر حملے جاری۔ 12 دن میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 921 ہو گئی، 2000 سے زیادہ زخمی ہیں۔ شہداء میں نصف سے زیادہ بچے، خواتین اور بزرگ شامل۔ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک 50,277 فلسطینی شہید ہو چکے، ہزاروں افراد ملبے تلے دبے ہیں جن کی تلاش جاری ہے۔ سات 7.7 شدت کے زلزلے نے میانمار اور تھائی لینڈ میں تباہی مچا دی۔ اموات کی تعداد 1650 ہو گئی، 3500 زخمی۔ زلزلے سے کثیر المنزلہ عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ زلزلے کے اثرات 900 کلومیٹر دور بینکاک تک محسوس ہوئے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا میانمار اور تھائی لینڈ میں زلزلے سے جانی نقصان پر افسوس کا اظہار۔ صدر مملکت نے کہا زلزلہ متاثرین کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا مشکل وقت میں میانمار اور تھائی لینڈ کے ساتھ ہیں۔ جنگی منصوبہ لیک سکینڈل، صدر ٹرمپ اپنی انتظامیہ سے مطمئن، کہتے ہیں فیک نیوز اور پروپیگنڈا پر کسی کو برطرف نہیں کروں گا۔ قومی سلامتی کے مشیر مائک والز کی کارکردگی سے مطمئن ہوں، جنگی منصوبے سے متعلق خفیہ معلومات شیئر نہیں کی گئی تھیں۔ وفاقی جج نے جنگی منصوبہ اسکینڈل کا سوشل میڈیا ریکارڈ کل طلب کر رکھا ہے۔ ڈیموکریٹس کانگریس مین اسکینڈل میں ملوث افراد کی برطرفی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
اور ماہرہ خان بھی چاند نواب بن گئیں. ٹرین اسٹیشن پر شوٹنگ کے دوران رپورٹر چاند نواب کی مشہور زمانہ ویڈیو کو ریکریٹ کیا. لکھا عید آنے والی ہے، اسٹیشن پر شوٹنگ تھی، چاند نواب تو بنتا ہے.